अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सूरतुल क़यामा पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे और ये कुरान मजीद की 75 सूरत है। मक्की सूरतों में से है, 40 आयात हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पहली आयत में क़यामत की कसम का ज़िक्र किया है। क़यामत यानी कि वो एक ऐसा ज़माना, ऐसा दिन कि जब बंदे अल्लाह के हुजूर जमा होंगे और अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक सांस का हिसाब देना होगा, एक एक पाई का हिसाब देना होगा। वो दिन यकीनन आकर रहेगा जिस दिन सारे अमाल इंसान के ख़ुद अपने सामने खुले होंगे और वो ख़ुद इन बातों की गवाही देगा। क़यामत की कसम का ज़िक्र किया गया और मकसूद ये कि ये कोई मजाक नहीं है और ना ही कि कोई ये यूं ही सी बात है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उसकी कसम का ज़िक्र किया तो याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम तो ला रैब है, कोई उसमें शक व शुबा नहीं है। और जब वो किसी कसम का ज़िक्र करता है तो दरअसल उस चीज़ की हकीकत पर गौर व फ़िक्र करने का कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कि जिस तरह इस दुनिया में हम और आप देखते हैं कि मकाफ़ात अमल के इंसान जो कुछ करता है इस दुनिया में भी उसके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं और हकीकत भी ऐसी, तजुर्बा भी यही कहता है और मुशाहिदा भी यही बताता है। इसके अलावा जो कानून फ़ितरत है, इसको देखकर भी यकीन होना चाहिए कि कायनात के अंदर कोई निज़ाम जो है वो मौजूद है कि आग जलाने का काम करती है, पानी हमेशा नशेब की तरफ बहता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इस बात पर शाहिद होती हैं कि यकीनन कुछ भी बेकार नहीं है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कि कोई चीज़ मेरे रब ने बेकार पैदा नहीं की। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये कायनात और इसमें इंसान को जो पैदा किया तो इसका कोई मकसूद ना हो या फिर इससे पूछा ना जाए। आगे फरमाया कि वला उक़्सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और उस जान की कसम जो अपने ऊपर मलामत करे। अब यहाँ पर उस इंसान की कसम का ज़िक्र किया गया कि जो गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद जिसे पशेमानी, कराहियत का एहसास होता है और वो अपने आप को पाक करना चाहता है, तो ये वाली कैफियत इंसान के अपने अंदर मौजूद होती है। चूँकि इंसान फ़ितरतन मुस्लिम ही पैदा होता है, तो अगर आप गौर करें तो इंसान का साफ़ रहना ये भी फितरी तकाज़ों में से है, जुल्म बर्दाश्त न करना ये भी फितरी तकाज़ों में से है। तो गोया बिन नफ्स ही इंसान मुस्लिम होता है, फ़ितरत के मुताबिक होता है। तो ऐसे इंसान, ऐसे ईमान वाले जो अपनी इस फ़ितरत को महफूज रखते हैं, अपनी इस हया को बचा कर रखते हैं और उसकी तरवीज व अशात करते रहते हैं, तो वो उन्हें ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मौका जब उनसे कोई लग़्ज़िश हो जाती है तो वो नादिम होते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो उन लोगों की भी यहाँ कसम का ज़िक्र किया गया। दो कस्मों का ज़िक्र है, एक क़यामत का जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है लेकिन जिसके आना हतमी है, यकीनी है, और दूसरी कसम उस चीज़ का ज़िक्र किया जो हमारे इंसानों के दरमियान कोई इंसान ऐसे मौजूद होते हैं। तो ये दो किस्में। इसके बाद फरमाया कि अयहसबु, क्या तुम इस गुमान में हो कि अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामहु, क्या तुम इस गुमान में हो हम हरगिज़ उसकी हड्डियाँ जमा न फरमाएंगे। मतलब कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं है कि तुम जो इतने बागी हो गए हो, बेफ़िक्र हो गए हो और तुम अमाल सालिहा से दूर होते जा रहे हो, अल्लाह ताला के अहकामात और उसके निज़ाम को छोड़कर ज़िंदगी गुजारते चले जा रहे हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि समझने लगे हो कि अल्लाह ताला मरने के बाद हमें कैसे जमा करेगा। हड्डी हड्डी हो जाता है इंसान, जब कब्र में डालते हैं तो 3 दिन के बाद जो है वो उसका जिस्म फटना शुरू हो जाता है, टिश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं और वो पिघल जाता है, ख़त्म हो जाता है और सिवाय हड्डियों के ढांचे के कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो ये कैसे जो है वो तू जमा करेगा। इस बात पे एक मोमिन तो यकीन रखता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेपनाह फ़ज़ल के हम जिस ज़माने में अब हैं, इस ज़माने में तो सहूलत ये है कि साइंस ने ये सारी बातें साबित कर दी हैं कि इंसान के अंदर जो डीएनए मौजूद है वो मतलब वो एक ऐसा बीज है कि जिसके बायस दोबारा इंसान की तख्लीक की जा सके। अल्लाह तबारक व तआला के लिए तो ये नामुमकिन वैसे भी नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि तस्दीक साइंस भी करती चली जाएगी और हमारी आँखें अगर अब भी ना खुलें तो फिर तो ये इंतहाई गफलत
کی کیفیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غفلت کا ہی شکار ہے آج کا انسان۔ ہم سب جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہیں، اور آج پورے دن میں کتنے گھنٹے اور کتنے سیکنڈ ہم نے ضائع کیے ہوں گے، کچھ اندازہ ہے ہمیں اس بات کا؟ اس کے ایک ایک لمحے کا ہمیں اللہ رب العزت کے یہاں حساب دینا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیاں کیا اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرے گا یا نہیں کر سکے گا؟ تو بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں، ہم قادر ہیں کہ وہ مکمل طور پہ ٹھیک حالت میں ایک ایک حصہ اس کا مکمل طور پہ صحیح ہو کے اور وہ دوبارہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن یقین اگر انسان کا جو ہے وہ کمزور پڑ جائے تو پھر یقیناً وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، اور پھر اس کی زندگی بالکل ایسی ہی زندگی ہوتی ہے جیسی آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی زندگی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ شاید ایک بہت بڑی یہ ہے کہ ہمیں یہ شاید سکھا دیا ہے، یا ہم نے خود سے جو ہے وہ ایزیوم کر لیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو بہت رحیم اور کریم ہے، وہ معاف کر دے گی۔ اللہ نے ایک ایسا رسول ہمیں دے دیا ہے کہ جو شاید صرف ہماری سفارش کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا۔ حالانکہ سورہ مدثر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور انہیں کسی کی شفاعت بھی کام نہ دے گی۔ قرآن مجید تو کھل کر اس چیز کو بیان کرتا ہے، تو اس کے باوجود ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی اور ہم کیوں یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں؟ تو ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو خود جو ہے وہ آبزرو کریں کہ ہم اپنی زندگی کس انداز میں گزار رہے ہیں۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے انسانوں، اے ایمان والو، تم اپنے نفس کو، اپنی جان کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے نا، انسانوں کو تو نہیں کیا، ہمیں کیا گیا ہے۔ تو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اس جہنم سے، اور پھر اس کے بعد تم اپنی اولاد کو بھی اس جہنم سے بچاؤ، پھر اس کے بعد اس پورے معاشرے کو جہنم سے بچانے کے لیے تگ و دو کرو۔ فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے، یعنی کہ وہ اتنا بے فکر ہوتا چلا گیا کہ گناہ پہ گناہ، غفلت پہ غفلت برتتا جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، تو شفاعت ہماری تو ہو جائے گی، کیونکہ جنت میں تو صرف مسلمان جائیں گے۔ تو یہ ذہن سے نکال دیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ منع فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ تمام انبیاء کرام کی اگر زندگیوں کا مطالعہ کریں تو کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی نسبت بھی کام نہیں آتی سوائے اس کے کہ جب تک ان کے راستے پر نہ چلا جائے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکی، تو وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ اب اس قسم کے سوال کہ قیامت کا دن کب ہوگا، ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، تو یہ مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ اس طرح کیا طرز زندگی ہم زبان سے تو ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ قیامت کب آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن سچ بتائیے کہ کیا ہمارا طرز عمل ایسا ہے کہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ آج ایک یونیورسٹی کے، کالج کے ایگزام کے لیے ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی کس طرح راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، فکر میں مبتلا ہوتے ہیں، کتابیں چھان رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں، ٹہل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کھانے کا ہوش نہیں، نیند کی پرواہ نہیں، صرف اس لیے کہ ایک دنیا کے امتحان ان کے سر پر آنے والا ہے۔ اور قیامت وہ امتحان، اس کی تیاری کیا ہمیں اپنی زندگی سے محسوس ہوتی ہے؟ ہم اور آپ کو سوچیں، ہم دن کے کسی لمحے میں کوئی فکر ایسی فکر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نہیں، مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور مجھے جواب دینا ہے کہ آج دن بھر میں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا کام کیا۔ آج میں خود کتنے گناہوں سے رکا ہوں اور کتنے لوگوں کو گناہوں سے بچایا ہے۔ آج دن بھر میں کتنا میں نے جھوٹ کہا یا کتنی میں نے غیبت کی ہے، کتنی ریاکاری کی ہے، کتنی سیلفیاں لی ہیں اور کتنے اسٹیٹس لگائے ہیں، پھر میں نے یہ دیکھنے کے لیے بار بار موبائل کھولا کہ کتنے لائک آئے ہیں۔ یہ ساری خود نمائی، یہ ساری خود پسندی، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے، دکھاوے کے زمرے میں آتا ہے، اور آج پورا معاشرہ اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی الارمنگ کیفیت ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ ہم کہیں کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس کی بھی جو ہے وہ سیلفی لیتے ہیں
اور وہ بھی ہم جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں غور کی طلب ہیں۔ اب سوچئے نا، کچھ پہلے تک اگر شادی کارڈ بھی چھپایا جاتا تو بیٹی کا نام لکھنے کی بجائے دختر فلاں لکھا جاتا، اس لیے کہ بیٹی کا نام لینا بھی معاشرے میں لوگوں کے سامنے ایک ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا تھا، حیا کا تقاضا سمجھا جاتا تھا۔ کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے نام اگر لکھا بھی جائے تو، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ اس حد تک کیفیت تھی۔ اور آج شادی ہال میں بڑی بڑی LEDs لگا کے بڑی بڑی اسکرینوں پر وہ دلہن کو اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی دیکھ پا رہا تو وہ بھی سکون سے بیٹھ کے دیکھ لے۔ الامان الحفیظ، کیا بے حیائی ہے! تو یہ سارا ہمارا ہی طرز زندگی ہے نا، ہمارے ہی معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہمیں کتنی بغاوت کرنی پڑے گی اس معاشرے سے، ہمیں لڑنا پڑے گا۔ مطلب یہ کوئی آسان نوعیت کا کام نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی کمرے کے اندر کھڑے ہو کے، یہ دین نہیں ہے۔ یہ تو نماز تو ہمارا یونیفارم ہے، اس کے بغیر تو مسلم ہی نہیں کہلائیں گے، یہ تو لازمی حصہ ہے ہماری زندگی کا۔ لیکن اصل مقاصد کیا ہیں وہ سمجھنے اور جاننے کی ضرورت۔ تو پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جس دن آنکھ چندھیائے گی، یعنی کہ جب وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، چاہے وہ انقلاب اس دنیا میں آئے گا تو بھی یہ ظالم، ان کی آنکھیں جو ہے وہ پھٹ جائیں گی وہ انقلاب دیکھ کر کہ اب تو ہماری پکڑ ہوگی۔ اسی طرح قیامت کے دن جب ان کی آنکھیں جو ہے وہ پھٹ جائیں گی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہ جائے گا یعنی کہ تاریک ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ اب یہ سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اس کی کیا سائنسی توجیہ ہے؟ ابھی تو ہمارے سامنے یہ بات نہیں آئی۔ ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں سائنس اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی بات، کوئی چیز بتا دے گا۔ ایک بات اور، عرب جو ہیں ان کا جھنڈے پہ نشان تھا وہ قمر کا نشان تھا، چاند کا، اور جو ایران کی سپر پاور تھی اس زمانے میں، اس کا جو نشان تھا وہ سورج تھا۔ تو یعنی کہ سعودی عرب اور ایران مل جائیں گے تو اس وقت موجودہ حالات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب جو ہے وہ آپس میں واقعی جو ہے وہ مل گئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہاں پر جگہ بھی بنائی جا رہی ہیں، ان کا سفارت خانہ بھی وہاں کھل گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح عیسائی یا یہودی بھی، وہ بھی عرب میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کو بھی وہ سارا پروٹوکول مل رہا ہے، اور یہ تجارت اور سارے معاملات جو ہے وہ باہم شیر و شکر انداز میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے غالباً قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں۔ تو جب یہ انقلاب آئے گا اس زمین پر یا قیامت کے دن، تو پھر اس دن جو ہے وہ انسان کہے گا کہ اب میں کدھر بھاگ کر جاؤں۔ ایران میں جب انقلاب آیا تھا، شاہ ایران لے کر آیا تھا، تو اس وقت بھی وہاں سے وہ طبقہ جو بے حیا طبقہ تھا تو وہاں سے فرار ہو گیا تھا، اور پاکستان اور افغانستان کے علاقوں میں اس نے بسیرا کر لیا، آزاد ریاستوں میں۔ اور جب طالبان کی حکومت آئی تو وہ طبقہ وہاں سے بھی بھاگا، اور پھر وہ یہاں پاکستان میں اور کراچی میں کثیر تعداد میں وہ لوگ یہاں نظر آتے ہیں، اسپیشلی ماڈل کالونی وغیرہ کے علاقے میں نے کثرت کے ساتھ ایسے جو ہے وہ طبقہ دیکھا ہے جو ایران سے نکل کے آیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کی پھر جگہ نہیں ہوتی، وہ جب وہ انقلاب آ جائے یا تو وہ پھنس جاتے ہیں یا وہ راہ فرار اختیار کرتے۔ تو دنیا میں تو راہ فرار اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں راہ فرار نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہے گا کہ کدھر بھاگ کر جاؤں۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن تو کوئی پناہ بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ جتنی بھی تمہاری طاقتیں ہیں، تمہاری پارٹیاں ہیں، تمہاری نسبتیں ہیں، تمہارے تعلقات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے، اس دن کوئی اور مقام جگہ ہے ہی نہیں۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ سب چیزیں اس دن انسان کے سامنے آ جائیں گی، یعنی کہ کوئی چیز چھپی نہ رہے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا عذاب، یہی سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ آج سوچیں نا کہ جب ویڈیو لیکس ہوتی ہیں ہمارے حکمرانوں کی، تو مطلب کس قدر جگ ہنسائی ہوتی ہے وہ، اور قتل سے زیادہ تکلیف وہ محسوس کرتے ہوں گے۔ آج ہماری بھی زندگی کے وہ راز
جو تنہائیوں کے ہیں، جو رات کے پردے میں ہوئے ہیں، اگر وہ لوگوں تک پہنچ جائیں تو مطلب انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ہمارے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، اگر وہ خیالات آشکارا ہو جائیں اور لوگ دیکھنے لگیں اسکرین کے اوپر ان خیالات کو، تو سوچیے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں خوف کرنا چاہیے کہ اس دن یہ ساری چیزیں اس طرح کھل کے سامنے آ جائیں، انسان کا ایک ایک خیال، ایک ایک عمل اس کے سامنے ہوگا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے، تو آدمی اس دن اپنے حال پر خود ہی نگاہ ڈالے گا۔ اس کے سامنے ساری اس کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ سامنے موجود ہوگا کہ وہ کتنے گھنٹے سوتا رہا اس دنیا میں آ کر۔ آدھی عمر تو وہ سوتا رہا ہے، پھر کتنی عمر کا کتنا حصہ تو صرف کھانے میں اس نے گزار دیا، عمر کا کتنا حصہ تو اس نے صرف شکوے اور شکایات میں گزار دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کیلکولیٹ کریں اپنی زندگی کے 50-60 سال کو، تو آپ اندازہ کریں کہ مطلب زندگی کا میں ہم نے کون سا بڑا کام کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر ہم ناشکر ہیں بے انتہا، جبکہ اس کی اتنی نعمتیں ہیں، اس قدر نعمتیں ہیں جو ہمیں حاصل ہیں، لیکن ہم ہمیشہ چونکہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی نعمتیں نظر نہیں آتی اور ہم جو ہے وہ ناشکری کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ تو بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے۔ اب دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں جو انسان کے ذہن میں آ سکتی ہیں وہ ساری سامنے رکھ دیں۔ آج اگر ہم کہیں پھنس جاتے ہیں تو ہم بہانے کرتے ہیں، ایون کہ چھوٹا سا بچہ بھی جب کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ بہانے بناتا ہے، اپنا پورا دماغ استعمال کرتا ہے۔ اگر اس نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا تو وہ ٹیچر کو بولتا ہے کہ میں آج کاپی لانا بھول گیا ٹیچر، میں لایا نہیں ہوں، میں کام کر رہا تھا گھر پہ رہ گئی، اگرچہ اس کے بیگ میں موجود ہوتی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ۔ تو بچے جو ہے وہ چاہے جتنی عمر کے بھی ہوں وہ بہانے بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب بھی نہ سنا جائے گا تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ تو جتنے بہانے ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ لیم ایکسکیوزز ہوں گے اور کوئی اس کی حیثیت اور اصل نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔